9 और 10 मुहर्रम के रोजे के बारे में तफसील बताएं। रोजा 2 दिन का मसनून है, नफिल है, 9-10 का रोजा या फिर 10-11 का रोजा? नहीं, 9 और 10 का है और ये मसनून है। वैसे नफली रोजा शुमार होगा, लेकिन चूंकि हुजूर जब मदीने तशरीफ लाए तो मदीने के यहूदी जो है ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते। हुजूर ने पूछा कि ये क्यों रखते हैं आप रोजा? तो उन्होंने कहा कि इस तारीख को हमें जो आले फिरौन से उनसे निजात मिली थी और फिरौन गर्क हुआ था और हम आजाद हुए थे। तो हुजूर ने फरमाया कि मूसा पर तो हमारा हक तुमसे ज्यादा है, हम मूसा को मानते हैं, पूरी तरह मानते हैं। लिहाजा हुजूर ने अपने सहाबा को भी हुक्म दिया कि तुम रोजा रखो। हालांकि अभी रमजान का रोजा भी फर्ज नहीं हुआ, तो ये उस वक्त का है, तो इसलिए रोजा 2 दिन का कि हम वो यहूद से अपने मामले को अलहदा करने के लिए ये कि वो 1 दिन का रखते तो हम 2 दिन का रखें। या दीन में तरमीम और तनसीख कर दी जाएगी, दीन को बदल दिया जाएगा, दीन में तहरीफ कर दी जाएगी, जबकि मैं अभी जिंदा हूं, मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की ये राय हुई, वी हैव टू चैलेंज, हम मुकाबला करेंगे, हम इसे पैसिवली कबूल नहीं करें। उन्होंने बैत से इनकार किया और मदीना छोड़कर मक्के जाकर हरम के अंदर पनाहगुज़ी हो गए। यही मामला हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का था। वो भी निहायत शुजा, निहायत जरी, निहायत बहादुर। उन्होंने भी कहा कि ये गलत कैसर और किसरा की रिवायत जो शुरू हो रही है, इसे हमने रिजिस्ट करना है और इसे हम आगे नहीं चलने देंगे। उन पर भी जब दबाव डाला गया कि बैत करो, तो वो कुछ वक्त मांग कर, देखिए मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि तन्हाई में अलहदा कमरे में बैठ कर बैत करूं। जब उमूम में बैत लोगे तुम सबसे, तो मैं भी आ जाऊंगा, उस वक्त लोग फैसला करेंगे। तो बस इस वजह से फिर वो गवर्नर जो था उस वक्त मदीने का, उससे इजाजत लेकर आ गया और रातों रात वहां से निकलकर वो भी मक्के पहुंच। तो अब ये 4 जो है 2 ग्रोहों में तकसीम हो, 2+2। 2 की राय ये हुई कि बात गलत है, लेकिन इसकी बिना पर खूरेजी, जंगो जिदाल, जंग आपस में खूरेजी करना ये सही नहीं, बल्कि मसलहत इसमें है कि इसको कबूल कर, फिर अल्लाह ताला को बेहतर हालात पैदा करेगा उसके जरिए से, तालीम के जरिए, तलकीन के जरिए से। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अजीम इनकलाब बर्पा किया था, हम कोशिश करेंगे कि निज़ाम हुकूमत की इस्लाह हो जाए, लेकिन इस वक्त अगर हम हार गए तो फिर गोया खूरेजी और फसाद और बाहमी जंग है वो शुरू हो जाए। और 2 हजरात की राय हुई कि नहीं, हमें हर सूरत में रजिस्ट करना है। खूरेजी होती है तो हमें जाने देनी पड़ती है तो देंगे, हम शहादत कबूल करेंगे, लेकिन इस गलती को कबूल नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए बर्स कर रहा हूं, ये तीसरी शहादतों का जो दौर शुरू हुआ है। पहला शहादतों का दौर, हुजूर का दौर, दीन को कायम करने की जिद्दोजहद में जिन्होंने जाने दिए। दूसरा दौर, उस दीन के खिलाफ जो काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आई है उनको फतवा करने के लिए जाने देना। हजारों सहाबा की जाने उसमें भी गई है। मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब हो या मानीन ज़कात हो, उनके खिलाफ जो जिहाद हुआ। फिर जाहिर बात है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो फसाद हुआ, वो शहादतें क्या थी? उस दीन के निजाम को कायम रखने के लिए, इंटेक्ट रहे, दुश्मन उसके अंदर रखने डालने में कामयाब ना हो जाए। अब तीसरा दौर वो आ रहा है कि जबकि दाखिली तौर पर उस निजाम खिलाफत के अंदर जवाल शुरू हो रहा है। इस जवाल को रोकने के लिए कि वो अपनी असल जो खिलाफत का निजाम अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया है उसकी बुनियाद पर कायम रहे, लिहाजा हम रिजिस्ट करेंगे इस तब्दीली को और मैदान में आकर मुकाबला करें। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, अब इन दोनों में एक इख्तिलाफ हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय ये थी कि ये मक्का है, ये अल्लाह का घर है, ये हरम है और यहाँ के लोग बहुत से बुरे असरात से अभी तक बचे हुए हैं, पाक है, लिहाजा हमें यहाँ रहना चाहिए। इसको नकस बनाकर, जाहिर बात है उसी मक्के से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की थी, वहीं से वो फैल कर जो है एक अजीम इनकलाब की शक्ल उसने इख्तियार की थी, एक अजीम ममलकत जो है हुजूर छोड़कर गए थे। तो हमें मक्के में रहकर ही अपनी तहरीक शुरू करनी चाहिए। लेकिन उधर हजरत अली के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से। कूफा चूंकि हजरत हुसैन के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से, चूंकि कूफे को हजरत अली ने दारुल खिलाफा बना लिया था और वहां समझा जाता था कि हजरत अली के हमदर्द और हजरत शियान अली जिन्हें हम कहे, उनके साथी, हम ख्याल ये लोग हैं कसरत के साथ। और वहां से अब खतूत का तांता शुरू हो गया, आप यहाँ आइए, हम बेताब हैं, आपका इस्तेकबाल करेंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे, ताकि ये जो कैसर और किसरा की सुन्नत शुरू हो रही है इसको रोका जा सके। वो तांता बना हुआ है खतूत का। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला कर लिया कि मैं कूफे जाऊंगा। हजरत जुबैर रोकते रह गए कि नहीं,
کوفیوں پر اعتماد نہ کی. یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں, جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے. ان پر اعتماد نہ کریں آپ. لہذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائیں. اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے, یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے, یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے. اب یہ افسوس ہے, اسے اللہ کی مشیت سمجھا جائے, اللہ کی مرضی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بے اذن رب ہوتا ہے. اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے, ہم تو نہیں سمجھ سکتے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا. اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے, حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کی. پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں, یہ نہیں, یہ تردد یہ نہیں, بلکہ یہ کہ فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے. اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہذا اللہ پر توکل کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں. سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی, لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت, عظیم شخصیت تھے. سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہیں, ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہیں. کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں. عباس کے بیٹے, ابو طالب کے بیٹے, عباس اور ابو طالب بھائی ہیں. تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزرگ سمجھا رہا ہے. اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے, اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے, چچا زاد بھائی ہیں. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے. تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے, اور انہوں نے بڑی الہا و زاری کے ساتھ, بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی. حسین خدا کے لیے بعد آ جا, حسین خدا کے لیے بعد آ جا, حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جا. جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے, باز آ جاؤ. لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا, اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو. وہ گئے, وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی. اب ان کا خط آ گیا, یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے, اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے, باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے. لہذا یہاں پر ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں. اس کے بعد ہوا کیا, یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا, اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے طائب ہو گئے. لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے, اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی, ابھی تک بیعت پر قائم تھے, اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر دیا. گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کل, وہ چھتوں پر چڑھ گئے, وہاں سے پتھراؤ کیا, اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں پس یہاں سے. انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا, ڈرایا, بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا, اب عبید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا. ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے, اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیا. بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں, ان کو بھی قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا. اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آ گیا ہے, میں تو اب قتل ہو جاؤں گا, شہید کر دیا جاؤں گا, تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی. لوگوں نے, کوفیوں نے, الکوفی لا یوفی, کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو, اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے. یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے, آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیں. جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے, لہذا واپس چلنا چاہیے, شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے, ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے, اب ہم اپنے کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان, شریف النفس انسان, کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دے. لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف. آگے بڑھتے چلے گئے, کربلا میں پہنچ گئے,
جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے. اس میں یہ بات ہے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے, اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئی. ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی, وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب. پھر دوسرے کو بھیجا عمرو ابن سعد. عمرو ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے, دور جو ہے ہٹا رہے تھے. ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے. پھر وہ فاتح ایران تھے, اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے. سعد جو ہے ان کا بیٹے, یہ عمرو جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا. اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا, وہ بھی نرمی کرتا رہا, اس نے کوئی تشدد نہیں کیا. اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا. لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا, حملہ نہیں کر رہا, قتل نہیں کر رہا, بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے, نہ کوفے کی طرف جائیے, بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں, یزید سے اپنا معاملہ کر لیں. اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے, میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا, میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو, یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو. لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے, اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں, جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا, اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے, ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا, تم نے مجھے بلایا تھا. اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود. وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی, کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو, اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب پھوڑ دیں گے, ہماری شامت آ جائے گی. لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے. یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے اس کو, اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہانہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد, یہ نوٹ کر لیجئے, 72 آدمی تھے کل جس کو کہہ لے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ. ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ, وہ بڑی بہادری سے لڑے, بڑی بہادری سے لڑے, ایک ایک نے لڑ کر جان دیے, بہت سو کو بہتر. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, قتل کر بھی رہے تھے, قتل ہو بھی رہے تھے, ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے, شہید ہو رہے تھے. 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید. باقی سب مرد, تمام مرد, سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں, وہ بیمار تھے, وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, وہ بچ گئے صرف. اچھا, حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال, اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, حضرت حسین شہید کر. اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو لگا دی. یہاں نقطہ سمجھ لیجیے آج کیوں لگائی. انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر, وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں, اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی, ہمیں کون بچائے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی, لیکن نہیں, کسی نے, ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی, قطعاً نہیں کی, قطعاً نہیں کی, قطعاً نہیں کی. لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے, سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے. یہ عظیم سانحہ کربلا ہے. اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں, مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں,
ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، اقتدار کے خواہش مند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے، اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مقتول کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور اس کے لیے خاص طور پر میں یہاں نہیں ہے وہ روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچیری بھائی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لیے خاص طور پر اللہ سے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا کر، دین کا گہرا فہم، گہرائی میں سمجھ، گہری فہم، اور اس کے ساتھ جوڑ کر آیا ہے علمہ التاویل، قرآن کی تعویل کا علم عطا کر۔ میں نے بتایا تھا تفسیر اور ہے، تعویل اور ہے۔ تفسیر میں بحث کی جاتی ہے الفاظ سے، ترکیب سے، نحو سے، سر سے، اس سے، یہ تو ہے وہ تفسیر ہو رہی ہے، یا اس کا جو ہے شان نزول یہ ہے۔ ایک ہے اس کلام کے فہم کو اس کے اصل مدلول تک پہنچانا، اصل اس میں مقصود کیا ہے، کیا بات کہنی جو ہے مطلوب ہے اس تک پہنچا دینا۔ تعویل کے معنی اول کیا ہے؟ لوٹانا، تو اسی معنی میں کسی چیز کو لوٹا دینا اس کے اصل کی طرف، اس کے اصل مفہوم کی طرف، یہ تعویل ہے۔ تو در حقیقت تفقہ فی الدین اور تعویل قرآن یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے حضور نے دعا میں ان دونوں چیزوں کو شامل کیا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اب آئیے ساتویں حدیث، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم، عن ابی مسعود، اب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود، لا حسد الا فی اثنتین، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے مگر دو اشخاص کے بارے میں۔ اب یہاں پہ لفظ حسد جو آیا ہے وہ در حقیقت اس عام معنی میں نہیں آیا ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ جس میں رشک، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں رشک، فلاں کو فلاں پر رشک آیا ہے، ایک ہے فلاں کو فلاں سے حسد ہو۔ یہ حسد ایک منفی شے ہے، کسی میں کوئی خیر یا خوبی دیکھی اب اس کو یہ ہو کہ یہ اس سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ خیر دیا مجھے بھی عطا کر، یہ رشک ہے، اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے لوگوں کو دیکھ کر، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس سے اپنے اندر بھی ایک آرزو اور تمنا کا ابھرنا، اور اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرنا، تو نے اپنے اس بندے کو یہ توفیق دی ہے، مجھے بھی توفیق عطا کر۔ تو اس معنی میں، رشک کے معنی میں لفظ یہاں آیا ہے کہ دو اشخاص کے سوا کسی اور کے ساتھ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ رجلاً آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے وافر، اور پھر اسے مسلط کر دیا ہے اس کو خرچ کر دینا۔ وہ مال کو سیت کر نہیں رکھتا، خرچ کرتا ہے خیر میں، فی الحق، حق کے اندر خرچ کرتا ہے۔ حق میں ادائے حقوق بھی آگے، جو بھی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان میں بھی اولاد سے بھی انسان بخل نہ کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی حیثیت دی ہے تو اولاد کا بھی حق ہے کہ ان کو اس میں سے ملے، اس معنی میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، دین حق کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ کرے، تو ایسا شخص جو ہے اس پر رشک آنا چاہیے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اب وہ لفظ آ گیا دوسرا جو میں چاہتا تھا کہ انٹروڈیوس، حکمت۔ یہ قرآن مجید کے علم کے وہ دوسرا لیول ہے، گہرا تفقہ اور حکمت اور تعویل، جس کے لیے میں نے آپ کو تین الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پر چاہا ہے کہ ان سے واقفیت ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ، جس شخص کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اسی کے ذریعے سے، اسی کی بنیاد پر فیصلے بھی کرتا ہو اور اسی پر عمل کرتا، اور اسی کو پہلاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو، دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ایک حدیث جو ہے، اب یہ جو بقیہ احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم سے نچلے درجے کے جو مجموعے ہیں، دوسرے درجے کی کتابیں حدیث کی مجموعے جو ہیں ان میں سے دارمی، طبرانی، خطیب، عن الحسن مرسلت، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہے، اور یہ روایت کر رہے ہیں حضور سے، تو اسے کہتے ہیں روایت مرسل، حالانکہ کسی صحابی سے سنا ہوگا، صحابی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم،
جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم کے حصول میں لگا ہوا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ لِیُحْیِیَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم قرآن کا بھی مقصد یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام تو مرا نہیں ہے، زندہ ہے، ہماری نسبت اس سے مر گئی ہے، ہم اس کے ساتھ صحیح معنی میں متعلق نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور پورا معاشرہ ہمارا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اسلام کی یہاں پر حکومت نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اس نسبت کو دوبارہ زندہ کرنا جو تھی کبھی خلافت راشدہ میں، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ مقصد ہو علم کے حصول کا، تعلیم و تعلم قرآن کا۔ یہ صرف جو ہے کہ اکیڈمک ایکسرسائز بن کر نہ رہ جائے کہ بس یہ علم کی تحصیل برائے تحصیل علم، یہ نہیں، علم برائے علم نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی مقصد کے لیے، نصب العلم کے لیے، علم کسی مقصد کے لیے، اور وہ علم کس لیے؟ لِیُحْیِیَ بِهِ الْإِسْلَامَ۔ اس مقصد کے تحت ایک شخص علم کی طلب میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا ہے، ابھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ کہ موت آ گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ درجہ اس کا کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہو۔ یہ ہے بلندی اس کام کے لیے۔ ویسے تو یہ کہ یہ ساری چیزیں ان الفاظ میں بھی آ گئی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن اس خیر کا معاملہ جو ہے کس کس پہلو سے اس میں بہتری کے معاملات ہیں، کیا اس کا ظہور جو ہے ہوگا انسان کے حق میں، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مزید روشنی فراہم کرتی ہیں کہ اس کے اور ان لوگ اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اب 3 حدیثیں ایسی آ رہی ہیں جس میں میں پہلے مفہوم بیان کر دوں اس لیے کہ وقت محدود ہو گیا ہے۔ اس میں اصل میں ایک ریشو پروپورشن کا معاملہ آیا ہے۔ عام تصور ہمارا یہ ہے کہ نیکی کا معاملہ ہوگا تو نوافل زیادہ ہو جائیں گے، اذکار ہوں گے، یہ ہوں گے، بیٹھے ہوئے تسبیح کریں گے، فراں کریں گے، یہ۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ اپنا وقت لگایا جائے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے اور پھیلانے میں۔ پہلی چیز کا رہے گا ہمیشہ ذہنوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں بھی جو تصور بیٹھ گیا ہے، صدیوں کا تعامل ہے، یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے کہ اصل دین، اصل نیکی، اصل جو ہے روحانیت تو ان چیزوں میں، لیکن حضور جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو یہ ہے نسبت و تناسب کا جو فہم جو ہے درست ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلی روایت ہے احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، ان حضرت علی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقراء صحابہ میں سے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو شخص کوئی چلا کسی راستے پر سفر اس نے اختیار کیا علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر بازو پھیلاتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، عزت کرتے ہوئے، رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم کے طالب، یہ اس کا مقام ہے طالب علم کا۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ لیکن عالم کا وہی تصور رکھیے، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، عالم کا تصور یہ کہ اس میں سب سے چوٹی پر علم قرآن، اور قرآن کا بھی صرف علم جو ہے وہ شریعت والا علم نہیں بلکہ اس میں تفقہ اور حکمت اور گہرائی، اس کو وہ ساری چیزیں سامنے رہیں، تب پھر ان حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں تک کہ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور جان لو فضیلت ایک عالم کی عابد پر، ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، رات بھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ہے دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، ہمیشہ رکھ رہا ہے، یا آخری درجہ جس کی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو، یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے عالم، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، تو 14ویں کے چاند کو جو فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر، وہ فضیلت ہے عالم کو عابد پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاء، اور علماء جو ہیں وہ تو نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينًا وَلَا دِينَارًا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا يُوَرِّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اور نبیوں نے کوئی بھی دولت نہیں چھوڑی درہم و دینار وراثت میں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کے وارثوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شے وراثت میں نہیں چھوڑنی۔ مال جمع کرنا، کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ مال جمع کیا اس نے، تم دین کا کام کر رہے تھے، دین سکھا رہے تھے،
اور تم نے مال جمع کیا. اس کا کیا مطلب؟ تمہارا مطلوب دنیا تھی. جب اگر ورثۃ الانبیاء ہونے کا فخر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس پر پورے اترو کہ کوئی وراثت تمہاری نہیں, کوئی جائیداد مت بناؤ, کوئی دولت اکٹھی مت کرو. ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا علما. انہوں نے علم جو ہے وراثت میں چھوڑا. تو جو کچھ جو لیتا ہے اس کو, اس علم کو, اور اس کو حظن وافر, تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس کے لیے بہت ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. دوسری حدیث ترمذی عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ, حضور فرماتے ہیں, ذرا نوٹ کیجئے, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا ترین پر. اب ادنا یہاں مراد جو ہے صحابی ادنا مراد ہے, عام مسلمان ادنا نہیں, صحابی. ادنا کم, اب کم میں ظاہر بات ہے کون ہے, مخاطب صحابہ ہے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین پر, جو صحابہ میں سب سے کم درجے کے صحابی. وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَا يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. اور جان لو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان والے, تمام زمین والے, یہاں تک کہ اپنے بلوں میں چیونٹیاں, اور یہاں تک کہ جو پانی کے اندر ہیں مچھلیاں, لا یصلون, وہ درود بھیجتے رہتے ہیں, وہ خیر کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, علی معلم الناس الخیر, اس شخص پر کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا. اب یہاں الخیر کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے, سب سے بہترین شے. اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں سورہ یونس کی 2 آیتوں کے حوالے سے پوری طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. جان لو کہ یہ قرآن جو ہے اس کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. الرحمن علم القرآن. اور یہ بھی جان لو کہ اس پر خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے. یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو, جو یہ جمع کرتے ہیں, یعنی وہی جس کا ابھی آیا ہے وہ جمع کریں گے تو وراثت بنے گی, اگلوں کو منتقل ہوگا. دنیا میں جو چیزیں بھی جمع کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو ہے وہ قرآن. دارمی میں جس سے روایت ہے حضرت حسن سے, پھر وہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے مرسلا. سئل رسول اللہ عن رجلین, سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے 2 اشخاص کے بارے میں. کانا فی بنی اسرائیل, وہ دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے. احدہما کانا عالما, ایک ان میں سے عالم تھا. یصلی المکتوبۃ, وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا. ثم یجلس فیعلم الناس الخیر, اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم. پھر یہاں وہ لفظ خیر آ گیا. مراد قرآن, سب سے بڑا خیر قرآن, هو خیر مما یجمعون. والآخر, اور دوسرا وہ تھا جو یصوم النہار, ہمیشہ روزہ رکھتا تھا. ویقوم اللیل, پوری رات کھڑا رہتا تھا نماز میں. ایہما افضل, اے نبی یہ بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, فضل هذا العالم الذي يصلي المکتوبۃ ثم يجلس فيعلم الناس الخیر. اس شخص کی فضیلت کہ جو صرف فرض نماز پڑھ کر اور پھر وہ لگاتا ہو اپنا وقت, بیٹھ جاتا ہو اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو. علی العابد الذی یصوم النہار ویصلی اللیل, اس عبادت گزار پر جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور وہ رات بھر کھڑا رہتا ہو. کا فضلی علی ادناکم, فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین نہیں. یہ 3 احادیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارا جو نسبت و تناسب کا معاملہ ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ سینس پیدا ہونا چاہیے, سینس آف پروپورشن. وہ جو چیزیں ہمارے ہاں بالکل الٹ گئی ہیں ان تصورات کو توڑنا آسان کام نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ان احادیث نبویہ کے حوالے سے ہمیں اپنا وہ جو ہے ویلیو سٹرکچر جو ہے جو اس کو تصحیح اس کی کر لینی چاہیے, اس کو اور ان احادیث کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اور جو لوگ اس کام میں خاص طور پر لگے ہوئے ہوں انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان احادیث جو ہے ان کو اپنے مستحضر رکھیں تاکہ انہیں ایک انشراح جو ہے وہ مسلسل حاصل ہوتا رہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے اور اسی راستے کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے.
اب آخری حدیث ہے ایک برعکس کیفیت کے لیے. اسی علم کا حصول دنیا کمانے کے لیے بھی ہوتا ہے، پیشہ ورانہ حصول ہو رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین بھی اب ایک پیشہ بن گیا ہے. اور عام طور پر دینی تعلیم عام طور پر اللہ ماشاء اللہ وہ اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس سے ایک بہرحال ایک ذریعہ معاش جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا، مسجدوں میں خطابت ہوگی، امامت ہوگی وغیرہ وغیرہ. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گیا. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس، مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیحین کے اندر. حضرت ابو ہریرہ سے حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو، جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا. یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے. اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا اس مسئلے میرے علم کی حد تک. ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا، ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے. کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا، جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسی انسان کو نہیں. عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا. قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں، لا پیدا کنار. لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، ان کے وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ پہلا پیغام پہنچا دیجیے آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسے کو؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ. اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہ بردم تیغ قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے. علامہ آلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا. اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کوئی فائدہ ہوا. تو کن تو کنزا مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شان ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا. کن تو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی. اب مجھے پہچانو اس کائنات کو، یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو. ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو، یہ میرے فن کے
کمال کے نمونے آؤ دیکھو، تو یہ ہے سب. دیکھو زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها. یہ ساری آیات ہیں، غور کرو. اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ کو، پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ؟ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں. تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے العبد المومن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول. البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا بند ہے. اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول. یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی. انفرادی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ. لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ کھلا. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا. جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جب کہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل کی. من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی.
وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی۔ اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان۔ اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونگ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی۔ اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فَأَيَّسَ مِنْهَا، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔ فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید۔ فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے، کھڑی ہے، تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے۔ فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْحِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ فرط مسرت جسے آپ کہتے ہیں، خوشی کی انتہا، کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تماثیل کس لیے ہے؟ بعض لطائف، بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام و کمال، تو مثالوں کا سہارا لیں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھے گے؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ایک لقودق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے، کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اونٹنی غائب ہے، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر طرح دیکھ لیا، اب تک کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں۔ اب موت کے انتظار میں کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی، تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت رب انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے، اور اس کو یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گئے، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ
اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے. یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث. تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، منزل الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. منزل الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت